अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर खान, आपका होस्ट और ताहिर दी 12 मैन के शो में आपको खुशामदीद कहता हूं, एक नए एपिसोड के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। और इस गेस्ट का तारुफ मैं कहां से शुरू करूं, कहां ख़त्म करूं। मेरे लिए वो उस्ताद, मेरे लिए मेरे फादर की तरह, जिनको देख के मैंने अपनी क्रिकेट स्टार्ट की, जिनको देख के मैंने ऑफ स्पिन, स्पेशली ऑफ स्पिन को मैंने सजेस्ट किया। और दुनिया क्रिकेट में जो दूसरा इजाद करने वाले एक ही ऑफ स्पिनर है, द वन एंड ओनली, माय फेवरेट एंड आपकी भी व्यूवर्स फेवरेट हैं वो, सकलैन मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, वेलकम इन द शो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द काइंड वर्ड्स। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सकलैन भाई। सकलैन भाई, नई पोस्ट आपको मिली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और ये पहली दफ़ा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट। तो थोड़ा सा ज़रा उसके बारे में बताएं व्यूवर्स को, कि थोड़ी सी कंफ्यूजन है लोगों को कि ये किस टाइप का आपका रोल है इसमें। देखें, इसके डिस्क्रिप्शन में ही सारी कुछ डिटेल्स आ जाती हैं, समझने वाले को समझ आ जाना चाहिए। हेड ऑफ प्लेयर्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट, वो खिलाड़ियों को तैयार किया जाए जो कि पाकिस्तान को सर्व करें और वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने और डोमिनेट करें पूरी दुनिया को। और उसके लिए जो लाएअमल होगा या जो उसकी स्ट्रेटजीज बनाई जाए मेरे कंधों पे है, मेरे शोल्डर पे है। और काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ और इंशाल्लाह अपनी हार्ट एंड सोल जो है इसके ऊपर लगाऊंगा। और जिम्मेदारी है और भारी जिम्मेदारी है। सबसे दुआओं की गुजारिश भी करूँ तो मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अपने मुल्क को सर्व कर सकूँ अच्छे तरीके से। बिल्कुल सकलैन भाई, आपके लिए दुआएं पूरी दुनिया करती है, मुझ समेत जितने भी लोग हैं और जो व्यूवर्स हैं वो सब दुआ करते हैं, और वो सब चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में आएँ, पाकिस्तान को सर्व करें। और अब अपॉर्चुनिटी आपको मिली है और आपने एक्सेप्ट की है, और जिस तरह से आपने कहा है, बड़ा टफ चैलेंज है आपके लिए। लेकिन माजी में जितने टफ चैलेंजेस आपने खूबसूरती से निभाए हैं और सक्सेसफुली निभाए हैं, मैं अगर कहूँ तो ये चीज़ गलत ना होगी। आई एम श्योर कि इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी आपको एक सक्सेस मिले, जिस तरह से हमारे पास माजी में ऑफ स्पिनर जब आप आए थे, एक नई तारीख चेंज हुई जो ऑफ स्पिन के बारे में, कि जो ऑफ स्पिन के अलावा भी क्या होता है फ्लूटर के साथ, जो दूसरा आपने इन्वेंट किया। फिर उसके साथ ऑफ स्पिनर्स डेवलप होना शुरू हुए आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। एक ऑफ स्पिनर्स का रुझान दोबारा अगर मैं कहूँ तो जागा हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन सईद भाई के बाद, सईद अजमल के बाद वो ऑफ स्पिनर कहीं नजर ही नहीं आए। तो आप क्या समझते सकलैन भाई कि क्या ये उन ऑफ स्पिनर्स का कसूर है, या उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट हमें कहीं नजर नहीं आया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? देखें, ट्रेंड चलता है, उस ट्रेंड के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं। जब आपके रोल मॉडल ना हो और आपके रोल मॉडल आपके सामने ना खेल रहे हो तो वाकई वो ट्रेंड जो है वो हकीकत में ख़त्म हो जाता है। और कुछ ये समझ लें कि रोल मॉडल ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से ऑफ स्पिनर्स का जो है वजूद महदूद हो गया पाकिस्तान में। ऑफ स्पिनर्स हैं, आप भी खेल रहे हो माशाल्लाह, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और भी ऑफ स्पिनर्स हैं। बल्कि अभी भी पाकिस्तान टीम में एक और ऑफ स्पिनर है, आई थिंक बिलाल, उसका नाम बिलाल आसिफ जी, बिलाल आसिफ है। तो ऑफ स्पिनर्स हैं, मगर जिस चीज़ को आप सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो वो अभी नहीं मिल रही। तो वो एक टाइम आएगा, आपके पास वो चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह। दूसरा कसूर जो है वो मैं ये समझूंगा कि वो ये है कि मॉडर्न क्रिकेट में दूसरे ममालिक ने एक ये ट्रेंड सेट कर दिया जी कि शॉर्टर वर्जन, क्योंकि ज़ाहिर है एंटरटेनमेंट ज़्यादा होती है उसमें, ख़ास तौर पर T20 में। और उसके बाद अगर कोई है तो वो वनडे क्रिकेट है, और अभी तो T10 भी आ गया। तो बाकी दुनिया के दूसरे जो कोचेस थे या टीमें थी, उन्होंने ये ट्रेंड सेट कर लिया जी कि शॉर्टर वर्जन के लिए रिस्ट स्पिनर जो है ना वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। और ये बात चलना शुरू हो गई, ये फ़िलासफ़ी फैलना शुरू हो गई पूरी दुनिया में। तो उसको देखते देखते सारी दुनिया ने ऐसा करना शुरू कर दिया। जैसे इंडिया में 2 लेग स्पिनर आ गए, एशविन को, हालांकि वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो एशविन को निकाल दिया वनडे से भी और T20 से भी, और चाहल और कुलदीप यादव को लेके आ गए। और इसी तरह इंग्लैंड में मोइन अली बहुत अच्छा कर रहा था इवन शॉर्टर वर्जन में भी, तो आदिल रशीद को जो है वो ज़्यादा तरजीह दे दी गई और लेग स्पिनर को देखा गया। ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसे ही किया, जैम्पा आ गया और
لیگ اسپنرس کو جو ہے وہ اس طرح کرنا شروع کر دیا. ساؤتھ افریقہ عمران طاہر آ گیا, ہماری طرف سے شاداب آ گیا. تو وہ ایک فلسفی پوری دنیا میں پھیل گئی, ایک اس کا اثر شروع ہو گیا کہ بھائی جو رسٹ اسپنرز ہیں وہ شارٹر ورژن میں زیادہ مفید ہیں. تو ہوا یہ کہ ینگسٹرز کیونکہ وہ دیکھتے ہیں, اور کیونکہ یہ بہت ایکسائٹنگ کرکٹ ہوتی ہے, بہت انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, اس کو بہت مارکیٹ کیا جاتا ہے, اس میں پیسہ بھی انوالو ہوتا ہے, شارٹ اینڈ شارپ رزلٹ ملتے ہیں, اور دنوں میں ہی آپ جناب سپر ہیرو بن جاتے ہیں سب کے. تو وہ جو نئی بہت سی جنریشن جو تھی وہ ان کو دیکھ کے انہوں نے اپنا ذہن ادھر سے ہٹا لیا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شارٹر ورژن میں اگر آپ ایسے بھی دیکھو, دنیا میں سب سے زیادہ جو آؤٹ کیے وہ آف اسپنر ہے, ٹیسٹ میں بھی, ون ڈے میں بھی, اور شارٹر ورژن میں بھی کر سکتا ہے, یعنی T20 میں بھی آف اسپنر بہت اہم رول کر سکتا ہے. مگر اس کے لیے ذہن بنانا ضروری ہے. ذہن جب بنے گا تو انسان کا دل آمادہ ہو جائے گا. جب ذہن اور دل دونوں ایک پیج پہ آئیں گے تو وہ شخص جو ہے وہ اپنی سکلز کو اس طرح ڈیولپ کرے گا ریکوائرمنٹ کے مطابق, اور جو ہے وہ رزلٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دے گا. جب ذہن میں چیز نہیں بنے گی, دل میں بھی نہیں اترے گی, وہ اس کو کوشش کرے گا ہی نہیں. تو آئی تھنک اس وقت یہ فضا چھائی ہوئی ہے, اور اللہ نے چاہا تو اس فضا کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں کہ خالی اسپنرز کو ہی دیکھا جائے گا, آف اسپنر کو ہی دیکھا جائے گا, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں فاسٹ بولر کو اگر دیکھو آپ, فاسٹ بولر جب آؤٹ کرتا ہے تو بڑا کھلاڑی جو دنیا میں جس کی ٹیکنیک اچھی ہے یا ڈومینیٹ کر رہا ہے, اگر آپ اس کو دیکھو گے تو وہ پھنستا کہاں پہ ہے, وہ جو گیند اندر آتا ہے اس پہ پھنستا ہے. بالکل ہاں, باہر والے پہ بھی آؤٹ ہوگا, یہ نہیں کہ نہیں ہوگا, مگر اندر آنے والے گیند پہ پھنسے گا, کیونکہ یہ جو گیند اندر آتا ہے وہ ایک ایسا بلائنڈ اسپاٹ ہوتا ہے جہاں سے گیند پڑھ کے جب اندر آتا ہے تو وہاں پہ بڑے سے بڑا کھلاڑی جو ہے وہ لڑکھڑا جاتا ہے, غلطی کر جاتا ہے, اور وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو آف اسپنر کو دیکھا جائے تو وہ گیند تو سلو ہے, مگر وہ بھی گیند اندر لا کے بیٹسمین کو پھنسا سکتا ہے, بیٹسمین کو آؤٹ کر سکتا ہے بڑے سے بڑے. تو میں یہ سمجھتا ہوں شارٹر ورژن اور جو باہر کے جتنے بھی کوچز تھے انہوں نے ایک فلسفی کو انٹروڈیوس کروایا, جس کی وجہ سے جو ہے آف اسپنرز پاکستان میں, بلکہ نہیں کہوں گا کہ پوری دنیا میں آف اسپنرز کے اوپر جو کوچز ہیں یا کیپٹنز ہیں, کیونکہ فلسفی یہ چل چکی ہے, سب کا ذہن بن چکا ہے, تو ان کو اتنا اعتماد نہیں ہے. مگر میرا بڑا اس کے اوپر یقین بھی ہے کہ آف اسپنر جو ہے وہ زیادہ لیتھل ہو سکتا ہے اگر اس کی سکلز صحیح بنی ہو, اس کا ذہن صحیح بنا ہو, ٹیکٹیکلی وہ بہت شاطر اور اسٹرانگ ہو, اور بیٹسمین کو جو ہے وہ اچھا ریڈ کر رہا ہو, اور ظاہر ہے اس کی آبزرویشن ہو, پچ کی کنڈیشنز کو سمجھتا ہو, اور اپنے رول کو اس نے اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا, اور اس کے اوپر اس کا سیلف بلیف. یا ثقلین بھائی, جس طرح سے آپ جب ورلڈ کرکٹ میں آپ آئے تھے, اگر میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں جہاں سے آپ نے اپنے کرکٹ سٹارٹ کی تھی, 12 سال 11 سال 13 سال اپنے بھائیوں کو رول ماڈل اپنا بنایا, کیونکہ ایک آف اسپن کرتے تھے, ایک لیگ اسپن کرتے تھے, ساتھ ایک بیٹنگ کرتے تھے. پھر آپ نے کہا کہ میں آف اسپن کو کروں گا, کیونکہ میں نے آپ کا ایک انٹرویو میں دیکھا تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ میں بہت اسکنی تھا, تو اس لیے میں نے کہا فاسٹ بالر کو میں پریفر نہیں کرتا, میں اپنے آپ کو ایز اے اسپنر ہی انٹروڈیوس کرواؤں گا. تو ثقلین بھائی وہ تھوڑی سی ذرا اپنی جرنی بتائیں ویورز کو, وہ جاننا چاہیں گے آپ کے بارے میں. جب میں نے کرکٹ شروع کی, میں تو ویسے چھت پہ محلے پہ کھیلتا تھا جی, تھوڑا سا چیکی سا لڑکا تھا, شرارتیں کرتا تھا, محلے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, اور ٹینس بال اور چھت پہ ٹیبل ٹینس بال کے ساتھ کھیلتا تھا. اسکنی تھا, شارٹ میرا قد تھا, مگر ظاہر ہے محلے میں تو آپ فاسٹ بولنگ کرتے ہیں, دیکھتے دیکھتے آپ کے ذہن میں تو وہ چیزیں دوسری ہوتی نہیں ہیں, چھت پہ آپ سلو گیند کرتے ہیں. تو سٹارٹنگ ایسے ہی ہوئی, بھائی ایک لیگ اسپنر تھے, ایک آف اسپنر تھے, تو کیونکہ محلے میں زیادہ ٹائم گزرتا تھا, کرکٹ کا شوق تھا, کلب میں نے جوائن نہیں کی ہوئی تھی, تو والد صاحب نے مجھے کلب میں ڈال دیا کہ میں جا کے کلب میں بھی کھیلوں اور بری سوسائٹی سے بچ جاؤں, کیونکہ جس جگہ میں پیدا ہوا وہ کچھ جگہ ایسی نہیں تھی کہ آپ زیادہ وقت گلیوں میں یا چھتوں پہ گزارو, کیونکہ کچھ بدنام نوجوان لڑکے تھے. تو کرکٹ جو ہے نا, اس طرح میں کرکٹ بال کے ساتھ شروع کیا.
پیشن تو تھا, فیملی سے بھائی دونوں کرکٹ کھیلتے تھے. کلب میں کیا فاسٹ بالنگ کرتا تھا, چھت پہ میں اسپن بالنگ کرتا تھا, محلے میں پھر فاسٹ بالنگ اور پلس سلو بال بیچ میں کرتا رہتا تھا, سب کچھ مکس. تو کلب میں جب میں نے کٹ پہنی تو مجھے ظاہر ہے اس کا ایک اپنا ہی نشہ ہے, سفید کٹ پہن کے جب آپ میچ کھیلنے کے لیے جاتے ہو, پراپر کرکٹ کھیلتے ہو, پھر آپ جب پراپر گراؤنڈ میں جاتے ہو, جیسے ہمارے گھر کے قریب ایک گراؤنڈ ہے, اس کا نام ہے باغ جناح, جہاں عمران خان کھیلتے تھے, وہاں میچ کھیلنے کے لیے گیا. اس کا ڈریسنگ روم, اس کی جو ایک پورا سین تھا یا اس کا جو ایک ایٹماسفیئر تھا, وہ بڑا دل کو چھوا. پھر ظاہر ہے پھر وہاں سے کرکٹ دیکھنے کا بھی شوق ہوا, باغ جناح جا کے کرکٹ دیکھتا تھا. گداوری اسٹیڈیم قریب تھا, LCC قریب تھا, عبد القادر صاحب کا بھی گراؤنڈ قریب تھی, تو کرکٹ کھیلتا بھی تھا, دیکھتا بھی تھا. تو کلب میں میں نے فاسٹ بولنگ سے آغاز کیا, مگر کلب میں ہمارے پاس بہت سارے فاسٹ بولر تھے, میری پیس بھی کچھ نہیں تھی. پھر ہماری کلب میں لیگ اسپنر بھی بہت زیادہ تھے, یعنی جو ہمارے کیپٹن تھے وہ لیگ اسپن کرتے تھے, پھر ایک اوپنر بیٹسمین تھا وہ بھی لیگ اسپن کرتا تھا, بڑے بھائی بھی لیگ اسپن کرتے تھے, اور بھی 6-8 لیگ اسپنر تھے, کیونکہ عبد القادر صاحب کا بڑا دور تھا اس وقت. تو ہر بندہ یا تو عمران خان بنتا تھا یا عبد القادر بن جاتا تھا. پھر بڑے بھائی جو تھے وہ دوسرے جو وہ بیٹسمین تھے ساتھ میں آف اسپن بھی کرتے تھے. تو میں نے یہ دیکھا, میں نے کہا یار کلب میں کیسے جگہ بنے. تو بس ایک دن ایسے ہی کھڑے کھڑے آف اسپن شروع کی, وہ گیند اچھی جگہ پہ گرا. بس وہ جو ہمارے کلب کے جو کیپٹن تھے وہ بہت جلدی فوت ہو گئے, 1 آدھ سال کے بعد. انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا, انہوں نے کہا یار تمہاری تو لائن بڑی اچھی ہے, تمہیں تو گیم ٹرن کرنا بھی آتا ہے. میں چھوٹا سا تھا اس وقت, تو مجھے اپنی موٹر سائیکل کی ٹنکی پہ بٹھا کے لے جاتے تھے اور کہتے تھے آؤ میں تجھے آج مٹھائی کھلاتا ہوں, تم نے بہت اچھی بالنگ کی. وہ ہمارے راستے میں ہی رہتے تھے. میں تھکا ہوا ہوتا تھا, جب شام کو پریکٹس ختم ہوتی تھی تو ان کو اندازہ لگ جاتا تھا کہ یہ بچہ تھک گیا ہے. تو میں 12-13 سال کی عمر میں کلب جانا شروع ہو گیا ہوا تھا, تو وہ پھر مجھے لے کے جاتے تھے. انہوں نے جب مجھے یہ کہا نا, میں نے کہا یار یہ تو آف اسپن میں مجھے آنا چاہیے. پھر وہیں سے کلب میں موقع ملنا شروع ہو گیا آف اسپنر, ایز اے آف اسپنر. ہماری کلب کی اس وقت 100-150 بچے آتے تھے کھیلنے کے لیے, تو ینگ ٹیم میں ایز اے آف اسپنر کھیلا. تو اس میں یہ ہوا کہ لیگ اسپن میں تو آپ کو ایریے میں کنٹرول کرنا, کیونکہ اٹس اے ڈیفیکلٹ آرٹ. بچپن میں آپ کو تھوڑا سا گیند پیچھے پڑا نہیں, آپ کو پنشمنٹ ہو جاتی. تو آف اسپن میں آپ کو بڑا لائن اور لینتھ پہ کنٹرول مل جاتا. تو اسٹریٹ اوے جو ہے میری پرفارمنس جو ہے نا وہ پرومیننٹ ہونی شروع ہوئی. بس وہاں سے آف اسپن کا شروع ہوا, اور پھر میں نے یہ سوچا, میں نے کہا یار یہ آف اسپن جو ہے اس کو میں کر سکتا ہوں. مگر کیونکہ عبد القادر صاحب ہمارے گھر کے قریب تھے, ان کو بھی دیکھتا تھا, ان کا نام تھا کہ ایک میجیشین ہے, وہ پتہ نہیں گگلی ایسی کرتا ہے کسی کو سمجھ نہیں آتی, تو ان کو ویسے ہی جادوگر کہتے تھے. ان کا نک نیم تھا باؤ جی. بالکل, تو کہتے تھے جی باؤ جی, کہتے باؤ جی بڑا جادوگر ہے. تو میں نے سوچا, میں نے کہا یار یہ جادوگر ہے, تو میں ان کو دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا, یہ جادوگر کو دیکھ کے آئے. تو اپنا ادھر دھرم پورہ ان کی گراؤنڈ کی وہاں پریکٹس کیا کرتے تھے, دور سے دیکھاتا تھا. کبھی کیمپس لگتے تھے یہاں پہ تو تب بھی دیکھنے کے لیے چلا جاتا تھا. پھر میں نے دل میں دعا کرتا تھا, اپنی امی کے بہت قریب تھا, امی کے میں گلے لگ جاتا تھا. میں کہتا تھا امی دعا کریں میرے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہو جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو. تو امی مجھے کہا کرتی تھی اللہ تعالیٰ نصیب کرے, بیٹا آپ دعا کیا کرو, اللہ دعا سنتے ہیں. اور 24 گھنٹوں میں کوئی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. تو میں پھر وہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز دے جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو. تو وہ میں دعا کرتے کرتے, بڑی دفعہ ایسا ہوتا تھا رات کو اگر میں سو گیا اور رات کو میری اگر آنکھ کھل گئی تو اتنا تو پتا تھا کہ تہجد کا وقت ہے اور یہ بڑا پریشیس ٹائم ہوتا ہے, تو میں سجدے میں جا کے دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز دو جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو. تو میں دعا کرتے کرتے سو جاتا تھا. تو امی مجھے اکثر کہتی تھی کہ بیٹا رات کو تو بڑے عجیب طریقے سے سویا ہوا تھا. تو میں امی کے پھر گلے لگ جاتا تھا. میں کہتا تھا امی آپ نے کہا تھا دعا کرو. تو میں دعا کرتے کرتے ہی سو گیا. دعا میں نے یہ کہا یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو. تو امی کہتی انشاءاللہ ایک دن تیری دعا قبول ہوگی, محنت نہیں چھوڑنی, محنت کرتے رہنا تھی. تو میں جب بھی چھت پہ اکیلا ہوتا تھا, کوئی لڑکے نہیں آتے تھے چھت پہ کھیلنے کے لیے, تو میں گھنٹوں گھنٹے ٹیبل ٹینس بال کے ساتھ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کرتا تھا. یہ جو کیرم بال اجنتا مینڈس نے نکالی یا ایشون نے کیا یا کسی اور نے شروع کی, یہ کیرم بال تو ہم اس زمانے میں کرتے تھے 13-14 سال کی عمر میں ٹیبل ٹینس بال کے ساتھ چھت پہ. تو اس سے ہمیں لیگ اسپن کرنی بھی آتی تھی, گگلی کرنی بھی آتی تھی, کیرم بال کی ہی گرپ سے.
کیونکہ اس کی بھی بالکل سیم میکینزم ہے. آپ اس کو ایسے سیدھا پش کریں گے تو لیگ اسپن ہو جائے گا, تھوڑا ہاتھ الٹا کر کے ایسے پھینکیں گے تو گیند دوسری طرف ٹرن ہو جائے گا. پھر مجھے آف اسپن بھی آتی تھی اسی وقت. پھر میں کیونکہ چھت پہ کھیلتے تھے تو ہم لوگ اسٹمپس دیوار کے ساتھ لگا دیتے تھے. بیٹسمین کھیل رہا ہوتا تھا تو 2 زمین پہ بیٹھ جاتے تھے جو شارٹ لیگ اور سلی میڈ آف ہوتی تھی. چھت پہ ہم بولنگ کر رہے ہوتے تھے تو اس میں ہم نے LBW بھی رکھا ہوتا تھا, سلپ بھی رکھی ہوتی تھی, دیوار پہ نشان لگا دیتے تھے یہ سلپ ہے. تو ٹیسٹ میچ کھیلتے تھے ہم لوگ چھت کے اوپر. تو ہماری گلی میں بہت سارے گھر تھے اور ہمارے سارے جو چھت جو گلی تھی, گلی کے جتنے بھی گھر تھے ان سب کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی تھی. تو اگر آپ اس ایک کونے سے دوسرے کونے تک چھتوں کے اوپر سے گھروں کے اوپر سے جا سکتے تھے. تو میرے گھر کا نمبر تھا ہاؤس نمبر 10. تو میرے دائیں بائیں والے سامنے والے آپس میں ہم لوگ ٹیسٹ میچ کھیلتے تھے. تو وہ ٹیسٹ میچ ہوتا تھا ہاؤس نمبر 10 کا میچ ہو رہا ہے جی ہاؤس نمبر 8 کے ساتھ یا ہاؤس نمبر 9 کے ساتھ. تو ٹیسٹ میچز چلتے تھے وہ چھت کے اوپر, اور یہ ہوتے تھے جون جولائی میں جب بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی یا گراؤنڈوں میں پانی پڑ بہت زیادہ. اور جب بارشوں کے سیزن آتے تھے تو ٹیسٹ میچ ہوتے تھے ہمارے چھت کے اوپر. تو جب بارشوں کے سیزن ختم ہو جاتے ہم گراؤنڈ میں چلے جاتے تھے. تو میں اس زمانے میں گھنٹوں گھنٹوں خود ہی اکیلا گیند کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا تھا. اور میں یہ کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے ہاتھ میں 5 انگلیاں دیے, آف اسپن کے لیے 2 انگلیاں ہوں یا 3 ہوں, یا تھم ہے یا پام ہے, 5ویں 4تھی فنگر کیسے ہے اس کے ساتھ. تو ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کرتا تھا. تو میں اسی لیے جب بھی کوچنگ کرتا ہوں بچوں کو یہ کہتا ہوں نیور شائی ٹو ٹرائی ایوری تھنگ. کچھ پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا چیز سکھا دے یا آپ سیکھ جاؤ, کیونکہ اوپن مائنڈ ہونا چاہیے. تو چھت پہ ہی کرتے کرتے بس ایک گرپ ملی جس سے دوسری طرف ٹرن ہوا, اور وہ جناب اسی طرح جو دعا والدہ نے کہی میں نے مانگی اللہ نے دعا قبول کر. تو یہ جرنی تھی جی. سکلین بھائی, جس طرح سے آپ نے اپنے پہلے ہی سیزن میں ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دی, اور پھر جب آپ پاکستان اے کے لیے شاید ڈھاکہ کے ون ڈے ٹورنامنٹ کے لیے آپ سلیکٹ ہوئے تھے وہاں پر, اور پھر جب مجھے یاد ہے کہ ایک بیان آیا تھا وسیم اکرم کا اس وقت جب آپ کو انہوں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا, تو یہ بتایا تھا کہ جی کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید فاسٹ بالرز ہی اگریسو ہوتے ہیں, مگر ثقلین مشتاق واحد اسپنر ہے دنیا کا جو فاسٹ بالر سے بھی زیادہ اگریسو ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے؟ دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان صرف ایک ہی جگہ سے نہیں سیکھتا, ہر جگہ سے سیکھتا ہے, ماں کی گود سے سیکھنا شروع کرتا ہے. تو میرا خیال ہے میرے اندر پلس پوائنٹ یہ تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. میرا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ میں سیکھتا تھا. تو جب میں بالنگ کرتا تھا, کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمران بھائی کا گھر میرے گھر کے قریب تھا, دور اتنا نہیں تھا, 15-20 منٹ کی واک لگتی تھی جی, اور جو گراؤنڈ تھی جہاں پہ وہ ٹریننگ کرتے تھے وہ بھی 15-20 منٹ کی واک تھی. تو بلکہ اکثر صبح مارننگ جب رننگ کر لیے جاتے تھے تو ان کی گراؤنڈ کے ارد گرد جو باغ تھا ادھر ٹریننگ کر کے واپس آ جاتے. تو میں ان کو دیکھتا تھا, عبدالقادر صاحب کو دیکھتا تھا, اور ظاہر ہے جب آپ ان کو دیکھتے ہو تو پھر آپ چیزوں کو ایڈ کرنا شروع کر دیتے ہو. اور جو میرے کوچ تھے اللہ ان کو جنت نصیب کرے, خیر وہ کوچنگ ٹیکنیکل کوئی اتنی چیزیں نہیں بتاتے تھے, اور مینٹرنگ بڑی اچھی کرتے تھے, اور وہ بھی بڑی سمپل تھی. اور 3 سوال انہوں نے ساری زندگی میرے سے کیے جب تک ان کی زندگی رہی اور میں پاکستان بھی کھیل گیا. اور جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی تو انہی 3 سوالوں کے اوپر ان کی میری کنورسیشن ہوتی تھی. جب میں چھوٹا تھا تو مجھ سے پہلا سوال کرتے تھے آج تم نے کتنے آؤٹ کیے, اور میں ان کو بتاتا تھا آج میں نے اتنے آؤٹ کیے. پھر میں نے ایک ڈائری خریدی, انہوں نے مجھے کہا ایک ڈائری خریدو, اس میں لکھو تم نے آج کتنے آؤٹ کیے. تو وہ پاکٹ ڈائری سارا ہر روز لکھتا رہتا تھا, اور اس میں جو کلب میں آؤٹ کیے, پریکٹس میں, چھت پہ آؤٹ کیے, وہ جو گلی میں آؤٹ کیے, وہ سارے جتنے بھی آؤٹ تھے وہ میں لکھ دیتا تھا. تو میں ان کو کہتا تھا جی نیٹ میں میرے اتنے آؤٹ ہو گئے, چھت میں اتنے آؤٹ ہو گئے, محلے میں اتنے آؤٹ ہو گئے. تو وہ میں لکھتا رہتا تھا. تو ایک دن وہ ڈائری پوری بھر گئی اور انہوں نے کہا گن کے آنا کتنے آؤٹ کیے. تو وہ ہزاروں آؤٹ ہو چکے تھے. بڑے خوش ہوئے, اپنی جیب میں سے انہوں نے 10 روپے مجھے دیے. ہمارے قریبی ایک مٹھائی کی دکان تھی اور مجھے کہنے لگے کسی کو بھیجا 10 روپے کی برفی لے کے آؤ, جی کھوئے والی برفی. جی جی بالکل. چھوٹی چھوٹی سب کو کھلائی انہوں نے. کہا جی آج اتنے ہزار آؤٹ کر لیے, ڈائری پوری بھر گئی. تو وہ جو ہر روز کا سوال تھا اس نے میرے ذہن کے اندر جو ہے نا وہ اگریسونیس یا اٹیک کرنا یا آؤٹ کرنا وہ میرا ذہن بنا. پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے ظاہر ہے ایک اور ڈائری لی, وہ بھی بھر گئی. پھر دوسرا سوال انہوں نے مجھے شروع کیا
کہ آؤٹ کس طرح کیا. میں ان کو کہتا تھا LBW, اسٹمپ آؤٹ, بولڈ کیا, سلپ لگی, ہوا میں چلا گیا, باؤنڈری پہ کیچ ہوا. تو وہ 2 سوال کہتے آج کتنے آؤٹ کیے, کیسے آؤٹ کیے. یہ بھی کچھ عرصہ چلتا رہا یہی سوال. تو یہ 2 چیزیں میرے ذہن میں بیٹھ گئیں کہ یار آؤٹ کرنا ہے بس. اور کوئی ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میڈن اوور کرنے ہیں اور جناب آپ نے بیچ میں اوور کر کے فارغ ہو جانا ہے. تو آؤٹ کرنے کے لیے جو بیسٹ سیناریو تھا وہ ڈیتھ بالنگ ہوتی تھی یا سٹارٹنگ میں ہوتا تھا. تو کلب سے ہی پھر میں ڈیتھ بالنگ کرنا شروع کر دی, بلکہ میں کیپٹن کو خود کہتا تھا نہیں میرے اوور بچا لو, میں بعد میں کروں گا. وہ ٹیپ ٹینس کا بھی ایک ایلیمنٹ تھا کیونکہ اس میں بھی آپ آؤٹ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو وہ ذہن بننا تھا. تو وہ میرے کوچ کے جو سوال تھے اس نے مجھے ذہن بنا دیا میرا کہ میں نے آؤٹ کرنا ہے. تو جب آپ کا ذہن جب بن جاتا ہے تو آپ کے اندر اگریشن آ جاتا ہے, آپ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے تو آپ کو آؤٹ کرنے کا ڈھنگ سیکھنا پڑتا ہے اور آپ آؤٹ کرنا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ آپ کو آؤٹ کرنا آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر تیسرا سوال جو ان کا ہوتا تھا وہ مجھ سے یہ کہتے تھے آج کتنے آؤٹ کیے, کس طرح آؤٹ کیے. تیسرا سوال کیا اور بھی آؤٹ کر سکتا تھا. تو میں ان کو کہتا تھا ہاں میں 1-2 اور آؤٹ کر سکتا تھا. تو کیوں نہیں کیے. تو میں ان کو کہتا تھا بس تھوڑا سا مطمئن ہو گیا تھا, یا میں نے کہا جی میچ بس جیت لیا ہے, کنٹرول کر لیا اپوزیشن کے اوپر, تھوڑا ڈھیلا پڑ گیا, کنٹینٹ ہو گیا, اتنی ایفرٹ نہیں لگائی. تو مجھے سارے کہتے ہیں یہ بہت خطرناک بیماری ہے, مطمئن نہیں ہونا. 5 کر سکتے ہو, 5 کیے ہیں تو 6 بھی کر سکتے تھے, 7 بھی کر سکتے تھے. تو روتھلیس کرکٹ کھیلو, کبھی بھی موقع نہ دو جب تک پورا گیم ختم نہ کر دو, اور جو ہے وہ آخر تک جو ہے اگریشن رکھی. تو یہ 3 ایسے سوال تھے. میں سمجھتا ہوں میرے استاد نے میرے اوپر بہت زیادہ احسان کیا. آج بھی ماڈرن کرکٹ کی باتیں ہوتی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بچے کا شروع سے ذہن بنا دیا جائے تو اس ذہن سے اس کی ٹیکنیک خود بخود بنے گی, وہ ٹیکٹیکلی اسٹرانگ ہو جائے گا. اس کو پتہ چلے گا. ان 3 سوالوں کی وجہ سے نہ صرف مجھے اللہ نے دوسرا ایک جو ویریشن ایک کوالٹی ملی, اس کے ساتھ ساتھ کیا مسل بنانے ہیں, کس طرح ٹرین کرنا ہے, وہ خود بخود ہی کرتا رہا, سیکھتا رہا. اور مجھے یاد ہے جب میں سعید اجمل کے ساتھ کام کر رہا تھا تو میں اور سعید اجمل ہم لوگ گئے برمنگھم میں. وہاں پہ ایک بایو میکینسٹ تھا, اینڈی ہری آئی تھنک اس کا نام تھا. اس نے جو ایکسرسائزیں بتائیں اس کو, وہ جب میں انڈر 19 کھیلنے سے پہلے جو میں ٹریننگ کیا کرتا تھا شولڈرز کے لیے, وہ کافی ایکسرسائزز اس سے سملر تھیں. اور میں حیران ہوا اور میں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا. میں نے کہا یا اللہ یہ ساری باتیں آپ نے خود ہی ڈال دی اور خود ہی وہ چیزیں کرنا شروع کر دی. بیک آف دا شولڈر کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, کتنا فلیکسیبل ہونا چاہیے, اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. تو جب آپ کا ذہن بن جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں ہو جاتی. تو یہ اس طرح میرے کوچ کا میرے اوپر بڑا احسان ہے. اب وہ دنیا میں نہیں ہے مگر ان کی باتیں اور ان کے سوالات میرے ساتھ. تو ماڈرن کرکٹ چاہے جتنی مرضی چلی جائے, سب سے پہلے ذہن کا بننا ہے. جب ذہن بن جائے گا ساری چیزیں خود بخود پاٹ میں آنی شروع ہو. بالکل ثقلین بھائی وہی بات ہے, کیونکہ جس طرح سے میں آپ کو دیکھتا تھا ٹی وی پہ, اور کوشش ہوتی تھی کہ جہاں بھی مجھے موقع ملے میں آپ کے ساتھ پریکٹس کروں اور آپ سے وہ چیزیں سیکھوں جو آپ نے سیکھی اپنے کوچز سے اور انٹرنیشنل پلیئرز کے درمیان. آپ جتنی اگینسٹ آپ نے کرکٹ کھیلی ہے ورلڈ کلاس بیٹسمینوں کے اگینسٹ, اور ہمیشہ ان کو ڈسٹرب ہی کی ہے. آؤٹ تو کیا ڈسٹرب بھی کی ہے, آنے والوں کو بھی اور کریز پہ رہنے والوں کو بھی. اگر میں بات لے کے جاؤں چنائے ٹیسٹ کی اور 1999 اور وہ چنائے ٹیسٹ جو انڈیا کا ٹور تھا, پاکستان انڈیا کے ٹور پہ گئی تھی 2 ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے. تو ثقلین بھائی اس میں جو بیٹنگ لائن اپ تھی اگینسٹ مطلب ہمارے پاکستان کے اگینسٹ, صدر گوپن رمیش اوپن کر رہے تھے, VVS لکشمن اوپن کر رہے تھے, پھر راہل ڈراوڈ, اظہر الدین, سچن ٹنڈولکر, پھر سوربھ گنگولی, نین مونگیا, مطلب اتنی اسٹرانگ لائن. تو آپ کا کیا ویژن تھا, کیونکہ آپ اصل میں سمجھتا ہوں جو ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو پہچان ملی وہ 99 کے ٹور میں ملی, جو چنائی ٹیسٹ سے آپ وہاں سے پھر آپ کو ایکسپوجر ملا ہے. ظاہر ہے جب وہاں پہ جا رہے تھے انڈیا میں تو پریشر تو بہت تھا, ہر کسی کے اوپر پریشر تھا. پاکستان بڑے عرصے کے بعد جا رہی تھی. وہ آپ ایک ذہن بنا کے جاتے ہیں کہ یار بہت بڑی سیریز ہے اور ان کے ساتھ تو بہت ہی رائیولری چلتی ہے پاکستان اور انڈیا کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں
پاکستان اور انڈیا کا میچ انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ایشز سے بڑا میچ ہوتا ہے. بالکل. اور جب میں وہاں جا رہا تھا تو میں نے ایک اسپیشل ٹریننگ کی. اس ٹریننگ میں یہ تھا کہ پہلے تو میں نے اپنا ذہن بنا لیا کہ یہ دنیا کے سب سے بیسٹ اسپن کو کھیلنے والے ہیں. تو یہ میں نے ذہن بنا لیا کہ یہ دنیا کے بیسٹ اسپن کو کھیلنے والے ہیں, تو ان کے لیے ہلکی سی بھی جو چھوٹی غلطی ہے وہ چھوٹی نہیں ہوگی, وہ بہت بڑی غلطی ہوگی. اور پریپریشن کے اعتبار سے اپنے آپ کو مینٹلی اتنا تیار کر لیا کہ یہ یہاں پہ جو بیٹل ہوگی بڑی ٹف ہونی, تو اپنے آپ کو فزیکلی اور مینٹلی ٹف کرنا پڑے گا. اور جو پلانز بنائے, پلانز کے پیچھے ایک بیک اپ پلان بھی بنایا, اور جو اپنی سکلز تھیں ان کو اور زیادہ نکھار کے لے کے آیا کہ بھی میں اگر وہاں پہ جا رہا ہوں, اگر فرض کیا آف اسپن کر رہا ہوں, اور جب بھی میں نے دوسرا بال کرنا ہے, اگر وہ دوسرا گیند جب میں کر رہا ہوں وہ کس وقت کرنا ہے, اور جب میں وہ کروں تو اس میں سے وہ 100% اس کے اندر انرجی ہو, کنٹرول ہو ان ٹرمز آف لائن اینڈ لینتھ, اور جس جگہ پہ گرانا چاہوں پورے سیلف بلیف اور کانفیڈنس کے ساتھ جائے. اور ظاہر ہے جب آپ بالنگ کر رہے ہوتے تو جب بھی آپ چینج کرتے ہیں نا تو گیند میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں, یا تو لائن میں کوئی خرابی آتی ہے, یا پہ لینتھ میں کوئی خرابی آتی ہے, یا گیند کے اندر جو جان ہوتی ہے اس میں خرابی آتی ہے, یا آپ ٹیکنیکلی آپ کے اندر کچھ ایشوز آنے شروع ہوتے ہیں. تو ہر چیز میں پرفیکشن ہونی چاہیے, یعنی ہر ڈلیوری کو پراپر طریقے سے تیار کر کے لے کے گیا. آرم بول ہے تو آرم بول کیسے کرنا ہے, آف اسپن ہے تو آف اسپن کیسے ہوگی, یعنی اس کے اوپر ان اسکل ڈیولپمنٹ جو اپنی خود ہی کی, اس میں بہت ڈھیر سارے مائلیج کیے ہوئے تھے دوسرے کے اوپر, آرم بال کے اوپر, ٹاپ اسپن کے اوپر, آف اسپن کے اوپر, اور اپنے آپ کو یعنی ہر سانچے میں ڈھال کے گیا ان ٹرمز آف اسکلز. اور مینٹلی میں تیار تھا, مجھے پتا تھا کہ یہ گیم جو ہے وہ آسان نہیں ہوگی, مشکل ہوگی, تو اپنے آپ کو جو ہے سائیکلوجیکل کیسے بیک کرنا ہے. اور میں اکثر یہ سوال ہر کسی سے کرتا ہوں, اور بچوں سے جب بھی کوچنگ کرتا ہوں, کیونکہ مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا. جب آپ نے اپنے سے جنگ جیت لی, آپ دوسرے سے بھی جیت لیں گے. اگر آپ اپنے سے نہیں جیت پائے تو آپ دوسرے سے نہیں جیت پائیں گے. تو اپنے آپ کو جب آپ تیار کر لیتے ہیں, اپنے آپ سے جب آپ جیت جاتے ہیں, تو آپ دوسرے سے بھی جیت جاتے ہیں. اور آپ کی پاکستان سے کھیلتے ہوئے آپ کی ہمیشہ 3 جگہ پہ بیٹل چل رہی ہوتی ہے. پہلی بیٹل جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی اپنے ساتھ ہوتی ہے, دوسری بیٹل جو چل رہی ہوتی ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے, اور تیسری بیٹل پاکستان میں جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اپنے اندر بیٹل چل رہی ہوتی ہے ٹیم کے اندر, کہ بھی آپ کی پوزیشن کتنی سالڈ ہے, کیونکہ پریشر ہوتا ہے نا, کبھی بھی آپ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, اور ظاہر ہے ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. تو وہ تیسری جیت ہونی ہوتی ہے, یعنی پہلا تو آپ نے ٹیم کے اندر آنا ہے, یہ پہلی بات ہے. دوسری یہ جب آپ اندر آ جائیں تو آپ کا میچ سے پہلے آپ کے ساتھ اپنا میچ ہے, پھر تیسرا اپوزیشن کے ساتھ میچ ہے. تو ایٹ اے ٹائم 3 چیزوں کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اپنے میٹل سے, اپنے پوٹینشیل سے, اپنی اسکل سے. اور پھر ظاہر ہے جب آپ کے 3 میچ لگاتار چل رہے ہو تو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا, اور پھر دماغ کے اندر ہی آپ نے جو ہے ہر ایشو کا سلوشن آپ نے ہی ڈھونڈنا ہے, کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی ایسا تھا نہیں, تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کوچنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی, بچہ فرض کیا اگر کوئی پنڈی سے لاہور گاڑی پہ آتا ہے, گاڑی کو وہ چیک کرتا ہے کہ یہ جرنی کیسی ہوگی, اس کو پتا ہوتا ہے 5 گھنٹے کی جرنی ہے, اس میں اتنا پیٹرول ہونا چاہیے, اس میں اتنی چیزیں ہونی چاہیے, اس کے ٹائروں کی ہوا اتنی ہونی چاہیے, پانی کدھر جائے گا, پانی کدھر ڈالنا ہے. یعنی ہوتا ہے نا جیسے گاڑی گرم نہ ہو جائے, آپ تھورلی چیک کرتے ہو, پہلے سروس کروا لیتے ہو, پھر کھانے پینے کا سامان ساتھ میں رکھتے ہو, بریک کہاں لینا ہے وہ بھی سوچتے ہو, پورا پلان آپ جرنی کو کرتے ہو. آپ نے سکسیزفلی ایک جرنی کر لی پوری, گاڑی بالکل ٹھیک رہی, سب کچھ ٹھیک رہا, خیر خیریت سے عافیت سے پہنچ گئے, مگر پھر بھی آپ کو آپ کی گاڑی کے اندر اتنا گند پڑ جاتا ہے, گاڑی کے اوپر اتنا گند پڑتا ہے, تو آپ کو ڈسٹنگ اور کلیننگ کرنی پڑتی ہے. تو آپ نے ایک اننگ کھیلی, اور اب آپ کے اوپر آپ نے اننگ اچھی کھیل لی, مگر آپ کے اوپر بہت سارے ایسے ڈاؤٹس آتے ہیں, بہت سارے ایسے جھٹکے لگتے ہیں. یعنی باکسر جب باکسنگ کرتا ہے تو اس کو تو پنچ لگتا ہے, آپ کو نظر آتا ہے, درد ہوتی ہے کہ میری آنکھ پہ پنچ مارا اس نے. اگر سچن ٹنڈولکر آپ کو نکل کے چھکا مارے گا تو اس نے پنچ مار تو دیا ہے, ظاہری شکل تو نظر نہیں آ رہی, مگر اس نے آپ کے اندر ایک ایسا پنچ مارا ہوا جس کی سویلنگ بھی ہے, جس کی درد بھی ہے, جس کے اثرات بھی ہیں. تو آپ نے ان پنچز کا جو ہے وہ کیسے آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے, وہ بھی آپ کو خود ہی اپنے اندر سے ہیلنگ پروسیس آپ نے
ڈھونڈنا ہے, کرنا ہے. تو وہ جرنی جو ہے وہ ہر جرنی کے بعد آپ نے اپنی ٹیسٹنگ کرنی ہے, آپ نے اپنے آپ کی کلیننگ کرنی ہے, اپنے سائیکولوجیکل اعتبار سے, مینٹل اعتبار سے, پھر آپ نے اپنے آپ کو فزیکل پھر دیکھنا ہے, پھر آپ نے اپنی سکلز کو پھر تیار کر کے پھر آپ نے اس کے اوپر فیتھ لے کے آنا ہے, کیونکہ آنکھ تو ایسی ہے کہ وہ ہر چیز دیکھ لیتی ہے, اور بڑے پلیئر کی آنکھ ایسی ہے کہ وہ تو کسی چیز کو چھوڑتا نہیں ہے, کیونکہ اس کا دیکھنا ہی منفرد ہوتا ہے. تو وہ سیریز جب میں گیا تو میں ساری چیزیں سوچتا رہتا تھا کہ ہاں یہ جو میچز ہوں گے یہ بڑے سخت ہوں گے, تو آپ کو سخت کرکٹ کھیلنی ہے اور آپ نے آپ کو ہر باکسز کو ٹک کرنا ہے. تو چاہے وہ فزیکل تھا, چاہے وہ ٹیکنیکل تھا, چاہے وہ مینٹل تھا, چاہے وہ ٹیکٹیکل تھا, چاہے وہ ڈسپلن کے اعتبار سے تھا, چاہے وہ بیفور دا میچ پریپریشن تھی, آفٹر دا میچ ریویو تھا, آپ نے کس طرح ریکٹیفائی کرنا ہے چیزوں کو, کیسے ڈیسیژنز لینے ہیں, بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی. تو آئی تھنک اس سیریز کے بعد میں نے بہت کچھ سیکھا. نہ صرف مجھے اس نے کرکٹ میں میری اس نے بڑی مدد کی, بلکہ اس نے میری پروفیشنل لائف ایز اے کرکٹ ایز اے کوچ مجھے بڑا گروم کیا, ایز اے ہیومن مجھے بڑا اس نے کچھ سکھایا اس سیریز میں. ابھی یہ تو ثقلین مشتاق, اور پہلا ایپیسوڈ یہاں پر وائنڈ اپ کرتا ہوں, اور جس طرح سے تھوڑے بہت انہوں نے اپنی چیزیں بتائی, اپنے کیریئر کے بارے میں بتایا, اور مزید جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں, آپ سیکنڈ ایپیسوڈ کے لیے ویٹ کریں, اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. سیکنڈ ایپیسوڈ آئے گا, تو اسٹے ٹیون فار دا سیکنڈ ایپیسوڈ. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.